क्रॉस मीटरिंग कर दी और सेल टैक्स लगा दिया। इसका मतलब है कि जो 27 रुपए का यूनिट था वो अब आप ले रहे हैं 22 रुपए 88 पैसे में, और जो 10 रुपए का यूनिट है और 10 रुपए भी नहीं दे रहे वो आप ले रहे हैं 8 रुपए 47 पे, दोनों पे 18% टैक्स कटेगा। और अगर आप टोटल लॉस देखेंगे ना तो 9 रुपए टाइम्स द नंबर ऑफ यूनिट से आपका बिल बढ़ जाएगा। वो मिस इन्फॉर्म्ड है। 8 रुपए 88 पैसे की कैलकुलेशन गलत है मुफ्ता। एक्सपोर्ट वाले यूनिट के ऊपर टैक्सेस नहीं लेंगे। जो नई हमने नंबर्स लेके आए हैं जो सिर्फ फ्यूचर में लगाने वालों को अप्लाई करेंगे, उसके अंदर भी जितना आप प्रोड्यूस करें, अगर आप उसका सिर्फ 25% भी खुद इस्तेमाल करें, बाकी पूरा 75% ग्रिड को बेच दें, फिर भी आप तकरीबन कुछ 3.5 से 4 साल के अंदर पैसे पूरे कर रहे होंगे। एक रुपया जो आपके पैसों का उस पेट्रोल और डीजल की कीमत को बरकरार करके इकट्ठा किया जाएगा, बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा वसाइल वजीर आजम शहबाज शरीफ अगले 3-4 हफ्तों के अंदर आपके सामने एक जामे बिजली की कीमत के घटाने का प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत की जो सोलर पॉलिसी है। सोलर पॉलिसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली पिछले कई सालों से मेरे ख़्याल में अगर कोई सबसे अहम इशू रहा है पाकिस्तान में या सबसे बड़ा लोगों के लिए तो वो था बिजली की कीमत। जो भी हमारी एनर्जी पॉलिसी रही है उसकी वजह से जो बिजली की कीमतें हैं वो कहते हैं कि ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, और इसकी वजह से आम लोगों के लिए भी बहुत मसाइल रहे हैं। और हुकूमत ने भी इसी मामले को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये बताया कि वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इनकरेज करेंगे, इसलिए भी क्योंकि दुनिया की ये ज़रूरत है कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जैसे जो बिजली है जो सूरज से हम बनाते हैं, सोलर एनर्जी जिसको कहा जाता है, उसको इनकरेज किया जाए। और इसलिए भी क्योंकि लोगों के ऊपर जो दबाव था, माशी दबाव था, ख़ास तौर पे बिजली के हवाले से, बिजली की कीमत के हवाले से, उसमें भी कुछ कमी आए, इसलिए सोलर पॉलिसी को इनकरेज किया गया। उसके अंदर नेट मीटरिंग का एडवांटेज दिया गया लोगों को, और वो ये था कि अगर कोई अपने घर पे सोलर पैनल्स लगाए और बिजली मुहैया करे तो प्रोड्यूस करे, तो वो उसमें से अगर कोई बिजली वापस ग्रिड में यानी कि हुकूमत को बेच के भी पैसे बना सकते थे जो उनके बिल के अगेंस्ट ऑफसेट होते थे। ये जो पॉलिसी जब आई, सोलर पैनल्स भी जब इंपोर्ट होना शुरू हुए मुल्क में, तो बहुत से लोगों ने ये सोलर पैनल्स अपने घर पे लगवाए ताकि उनके बिजली के बिलों में कमी आए। ये पॉलिसी आई, उसके बाद ये भी पता चला बार बार, क्योंकि बिजली का एक इशू रहा, IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान गया, IMF की तरफ से भी दबाव था कि सर्कुलर डेट को कम किया जाए, बिजली की जो ये सारा सिस्टम है इसको ठीक किया जाए। तो उसके बाद ये हमें वक्तन फ़वक्तन हुकूमत से बात सुनने को मिली कि ये जो सोलर एनर्जी का पैकेज था जो या पॉलिसी थी, इसमें तब्दीली करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब बहुत से लोग सोलर लगवा रहे हैं। ये एक नई बात थी, बहुत मर्तबा इसको सुना भी गया, हुकूमत ने इसको कंसिडर भी किया, मगर फिर हर दफ़े क्योंकि इस पर तनकीद हुई, लोगों ने शोर मचाया कि उन्होंने अपने सोलर पैनल्स लगवाए हुए थे ये सोच के कि हुकूमत उनको एक फ़िक्स्ड रेट पे ख़रीद या बेच रही है, अब उसमें अचानक हुकूमत तब्दीली नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता था कि आप एक ऐसे वक्त में जब क्लाइमेट चेंज के मसाइल हमारे सामने हैं तो सोलर एनर्जी को तो इनकरेज करने की ज़रूरत है। इस वक्त हुकूमत अब इसको कैसे तब्दील कर सकती है, मगर अब ये तब्दीली हुकूमत ने कर दी है। और इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। मिफ्ता साहब, आप बहुत तनकीद करते रहे हैं हुकूमत ने जो अपनी सोलर पॉलिसी में तब्दीली का फ़ैसला किया है, तो सर सबसे पहले अगर हम ओवरऑल उस पर बात कर लें, जो सबसे ज़्यादा तनकीद ये हो रही थी इस इशू के ऊपर कि आप एक पॉलिसी हुकूमत अनाउंस करती है और फिर खुद ही कुछ दिनों के बाद कहती है कि इसमें तो बहुत मसाइल थे, जैसे कि अब हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया कि तकरीबन 150 का उनको नुकसान हो रहा है इस पॉलिसी से, इसलिए इसमें तब्दीली बहुत ज़रूरी है। बट सर, is that what the bigger issue is? Is there a problem of the consistency of policy here, जिसमें से हमें ये जो फैसला है हुकूमत का इसको देखना चाहिए?
دیکھیے جب پہلے اویس لغاری صاحب نے فرمایا تھا کہ 150 ارب کا بوجھ ہے حکومت کے اوپر، برڈن انہوں نے انگریزی میں استعمال کیا، تو میں نے بھی وہی اس کا مطلب لیا کہ یہ نقصان کا کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان کو دکھایا کہ پچھلے سال تو آپ نے صرف 34 ارب روپے دیے تھے اور اس سال شاید 52 ارب روپے دے دیں گے، تو 150 کا نمبر کیسے آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ برڈن ہے، اور برڈن سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو صارفین ان سے بجلی نہیں لے رہے کیونکہ انہوں نے اپنی سولر لگائی ہوئی ہے، تو اس کو بھی وہ برڈن کہتے ہیں، جس کی مثال میں نے یہ دی کہ اگر میں ٹویوٹا گاڑی کی جگہ کیا گاڑی خریدوں تو ٹویوٹا گاڑی والا اگر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں ان کے اوپر برڈن ہو گیا ہوں کیونکہ میں کسی اور کی گاڑی خرید رہا ہوں، تو یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں۔ حکومت جو ہے وہ صارفین کو زبردستی 50 روپے کی بجلی نہیں بیچ سکتی اگر وہ خود 10 روپے کی بنا لیتا ہے۔ مطلب واٹ از دا پوائنٹ آف اے مونوپلی؟ گورنمنٹ کی اگر آپ مونوپلی کریٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو اگر آپ یہ پورا پاور دیتے ہیں کہ آپ بجلی بنائیں اور بیچیں اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں بیچ سکتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سستی بجلی بنا لیں گے۔ لیکن اگر ایک گھر میں رہنے والا صارف اگر 10-12 روپے میں بجلی بنا لیتا ہے، 20 روپے میں بجلی بنا لیتا ہے، اور آپ 50 روپے کی اس کو بیچنے پہ بضد ہیں، تو وہ پھر آپ سے نہیں لے گا۔ اور یہ جو نیٹ میٹرنگ کی پالیسی تھی، یہ تو شہباز شریف صاحب نے زبردستی کی ہے۔ خود اویس لغاری صاحب نے فرمایا کہ ان کی وزارت میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے تو انہوں نے یہ کیا، اور آپ شہباز شریف صاحب کی کلپیں اٹھا لیں، 2-3 مہینے پہلے کی کلپ ہے، 4 مہینے کی، جب اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سردار اویس خان لغاری صاحب، آئی ایم ٹیلنگ یو سولر از دا وے ٹو گو۔ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ 5-10 ہزار میگا واٹ سولر اگر گھر میں لگا لیں گے لوگ تو ہمیں سہولت ہو جائے گی۔ اب یہ سولر میٹرنگ نہ ہوئی، ووٹ کو نہیں عزت سر، ہو یہ گیا۔ بھی تو معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کا مطلب، صاحب کا مطلب ہو کہ صرف حکومت کو سولر کی طرف جانا چاہیے، ان کو اب اور کسی قسم کے پلانٹس نہیں لگانے چاہیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کی بات کرے۔ آپ نے غلط وقت پہ غلط بات کاٹی ہے میری۔ ان کو بالکل انہوں نے کہا تھا کہ گھریلو صارفین اگر لگا لیں، آپ دیکھ لیجئے گا اس کلپ میں، تو 5-10 ہزار میگا واٹ وہ لگ جائے گا۔ اچھا سب معاف کریے گا سر، وہ میں نے ہمارا بڑھ جائے گا۔ اور جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے ووٹ کو عزت دو، جب آپ کے لیے کنویننٹ نہیں تھا آپ نے پالیسی پہ یو ٹرن لے لیا، اسی طرح آپ نے ادھر بھی یو ٹرن لے لیا۔ یہ مطلب سولر پینل بھی ووٹ کو عزت دو کی طرح ہوگا کہ جب آپ کی مرضی ہے، جب آپ کے لیے کنوینینٹ تھا، جب آپ کے لیے آسانی تھی تو آپ نے کہا لگا لو، جب آپ کے لیے آسانی ختم ہو گئی تو جو انہوں نے لگایا ہوا تھا آپ نے کہا نہیں۔ اور جو دوسری گزارش میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو نیٹ میٹرنگ کی اصطلاح سے اب یہ جو گراس میٹرنگ کی اصطلاح پہ آ گئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی 27 روپے کا یونٹ جن پرانے لوگوں سے لے رہے ہیں ان کو بھی اب 22 روپے کچھ پیسے ملیں گے، کیونکہ اس کا بھی سیل ٹیکس کٹے گا، اور جو نئے لوگوں سے لے رہے ہیں اس کے اندر بھی 10 روپے کی جگہ اس میں سیل ٹیکس کٹے گا، تو میرے خیال سے 1.5 روپیہ اس میں بھی کٹ جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ اگر آپ بڑھنا ہے تو گراس میٹرنگ کا مطلب کیا ہے، اور جتنا آپ نیا یونٹ بیچ رہے ہیں 50 روپے کا اس پہ بھی آپ سیل ٹیکس لیں گے۔ سو مطلب آپ نے سبسٹینشلی کم کر دینا ہے ان لوگوں کے پیسے جن کو آپ سولر میٹرنگ سے، جن کو آپ انکریج کر رہے تھے 2-3 مہینے سے پہلے۔ تو میں خدا نہ خواستہ کوئی چوری یا کوئی ڈکیتی ہے اس کا الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سردار اویس لغاری اپنے گھر پہ پیسے لے کے جائیں گے، وہ شریف آدمی ہیں، لیکن آپ اگر پورے پاکستان کو ایک پالیسی پہ لگاتے ہیں اور 4 مہینے بعد پالیسی بدل دیتے ہیں تو یہ ویسی بات ہے جب شہباز شریف صاحب نے گندم مہنگا کیا تو ان کو یہ بات کا ادراک نہیں ہوا کہ آٹا بھی مہنگا ہو جائے گا، پھر جب آٹا مہنگا ہوا تو پریشان ہو گئے، تو بھائی گندم کس نے مہنگی کی تھی؟ تو اسی طرح یہ کہ آپ نے سب سے سولر لگوایا، اب لوگوں نے سولر لگایا تو آپ بولتے ہیں نہیں یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، یہ کیا بات ہے یار؟ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں اس سے ڈسکریج ہوگا سولر کا یوز پاکستان میں؟ بیکاز دیکھیں نا، اس میں ایک تو یہ بھی تنقید حکومت کی طرف سے ہی ہوتی تھی کہ جی یہ سولر تو صرف بہت امیر لوگ لگوا رہے ہیں، تو اور اگر وہ بجلی کا بل نہیں دیں گے تو پھر برڈن بڑھے گا۔ تو will this change in the جو ریٹس ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ تبدیلی فرق پڑے گا؟ لوگ اب کم اس طرف رجحان جو ہے وہ کم ہوگا؟ چلیں 1 منٹ یہ بات فرض کر لیتے ہیں کہ صرف امیر لوگوں نے اب تک سولر لگائے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو زیادہ پیسے دیں گے اور اب جو غریب لوگ لگائیں گے آپ ان کو کم پیسے دیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں تو بہت بتیرے سولر لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ٹرائبل ایریاز کے اندر صرف 9 سولر لگے ہوئے تھے۔ ہیسکو اور سیپکو میں 100 سے کم سولر لگے ہوئے تھے، ملتان میں بھی شاید 9000 لگے ہوئے تھے، جس سے بہت زیادہ اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں۔ سو ایک تو ریجنل ڈسپیرٹی بھی ہو رہی ہے، لیکن دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات جو سمجھنی چاہیے حکومت کو، جو شاید نہیں سمجھ رہے،
کہ سب سے زیادہ سولر جو ہے وہ مڈل کلاس لوگوں نے لگایا ہے، جو ٹیکس بھرتے ہیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، جو بہت تکلیف میں ہیں اور جن سے یہ 50 روپے کی بجلی کا بوجھ نہیں اٹھ رہا تھا۔ جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کی ویریبل کاسٹ، آپ کی ایندھن کی کاسٹ صرف 9 روپے 70 پیسے ہے، تو آپ پھر کس منہ سے 50 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں؟ آپ کیوں 50 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں؟ اگر آپ کا وہ بھی لگا لیتے ہیں 15-16 روپے، اگر آپ کے سر آئی ایم ایف کی وجہ سے، آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مہنگی بجلی بیچیں، آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ٹی این ڈی ہمیں لاسز تو کریں، سر یہی بتایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن میڈم آپ تو ماشاءاللہ اس بزنس میں بڑے عرصے سے ہیں اور بڑی جید رپورٹر ہیں اور جید کالمسٹ ہیں، آپ کو تو ہر چیز آپ کے سامنے تو ہے بات، کہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ انہوں نے یہ 100 ارب روپے کی پوری بات کر رہے تھے کہ ہم 50 ارب روپے دیں گے، 150 ارب کا بوجھ ہوگا۔ اگر آپ کو بوجھ کم کرنا ہے تو ٹی این ڈی لاسز کم کر لینا، وہ تو 20 گنا زیادہ ہیں، جتنے کی بجلی خریدتے ہیں اس سے 20 گنا زیادہ ٹی این ڈی لاسز ہیں، تقسیم اور تفصیل میں جو نقصان کرتے ہیں وہ یہ ختم نہیں کرتے۔ اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کہ 50 روپے کی بیچنا، تو اتنے امیر لوگ نہیں ہیں پاکستان میں، آپ مڈل کلاس لوگوں کو آپ بیچ رہے ہیں کیونکہ آپ نے 200 سے کم یونٹ والوں کو سبسڈی دینی ہے، تو اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں۔ آپ کیوں ان کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، مڈل کلاس لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ تو یہ میرے خیال سے دیکھیں ایک گزارش یہ ہے کہ جی نہیں آپ فرمائیے۔ جی سر فرمائیں۔ پالیسی دنیا کے آپ جو بھی آپ پالیسی کر لیں نا، مثال میری وہی ہے کہ جیسے موبائل فون آ گئے نا، تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں پی ٹی سی ایل کو چلانے کی، لینڈ لائنز کو چلانے کی، لینڈ لائن ٹیلیفونی ختم ہو گئی ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں۔ آپ اس چینج کو کچھ عرصے تک رکوا سکتے ہیں، کچھ عرصے تک ہمارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال سکتے ہیں، کچھ عرصے تک ہماری صنعت کے اوپر بوجھ ڈال سکتے ہیں، لیکن ایونچولی لوگ جو ہے وہ وہی کریں گے جو مارکیٹس اور ٹیکنالوجی ان کو الاؤ کرے گی، اور یہ حکومت کی ناقص پالیسیوں سے صرف نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ نہیں سر، تو وہی بات آئی مین واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ جو انہوں نے ریٹس میں اتنی تبدیلی کی ہے یا پالیسی میں تبدیلی کی، آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے جو سولرائزیشن کی پیس ہے پاکستان پہ، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیے میم، 10 روپے کا یا 15 روپے کا، 4 سینٹ کا، 5 سینٹ کا گھر کے اندر ان کو بجلی پڑ جاتی ہے، جو کہ 14-15 روپے کی بجلی ہوتی ہے، ٹھیک۔ آپ بجلی بیچتے ہیں 48 روپے کی، اس کے اوپر آپ لیتے ہیں فلاں ٹیکس، ڈھمکا ٹیکس، پتہ نہیں 18% سیل ٹیکس لیتے ہیں آپ، اس میں ایڈوانس انکم ٹیکس کاٹتے ہیں، صوبے بھی سیس لگاتے ہیں، وفاق ایک اور سیس لگاتی ہے، 4 قسم کے ٹیکس ہیں یا 5 قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں اس کے اوپر، تو 60 روپے کا یونٹ پڑتا ہے ایک آدمی کو۔ اسی شخص کو 15 روپے کا یونٹ اپنے گھر میں سولر پہ لگانے کا پڑ رہا ہے، تو یہ چھوڑے گا تو نہیں نا، مطلب یہ تو پاگل پنے والی باتیں ہیں نا۔ یہ تو اس طرف جائیں گے، آپ ان کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں، ان کو ڈس انسینٹیوائز کر سکتے ہیں، وہ آپ کی عادت ہے کہ آپ پالیسیز چینج کرتے رہتے ہیں۔ وہی جو میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ آپ نے گندم مہنگا کر دیا۔ تو سر پھر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں، وائی ڈو یو تھنک دا گورنمنٹ وینٹ دس وے دین؟ اگر آپ کے خیال میں کہ اتنا بوجھ بھی نہیں ہے حکومت پر جو سولرائزیشن کا پڑ رہا ہے، پھر فائدہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوگا، آپ کے خیال میں لوگ پھر بھی سولر کی طرف جاتے رہیں گے، تو حکومت کو کیوں لگا ضروری کہ وہ یہ فیصلہ کریں؟ Why did they think that it would be convenient for them? دیکھیں یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک پالیسی پہ یو ٹرن کیوں لیا ہے۔ یہ تو میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جس زمانے میں، صرف آپ کو بھی معلوم تو ہوگا نا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں، بیکاز they've been trying to do this for quite some time۔ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 1-2 دفعے انہوں نے کوشش کی، مگر کیونکہ تنقید بہت ہوئی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اپنے پریشانیوں کو دور کرنا چاہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں خسارے ہو رہے ہیں، ہم اس کو خسارے کو کم کریں، ہم کوئی محنت نہیں کریں گے، ہم ترسیل اور تقسیم کے نقصان کم نہیں کریں گے، ہم کراس سبسڈی کم نہیں کریں گے، ہم مہنگی جنریشن کم نہیں کریں گے، ہم نے جو حکومت گناہ کر چکی ہے کہ چائنیز پلانٹس لگا دیے مہنگے، اس وقت وہ کرے بغیر اپنے مہنگے نہیں، لیکن وہ اس وقت وہ ایکسٹرنل وائبلٹی کرے بغیر ایک ساتھ اتنے سارے پلانٹس لگا دیے جس کے ساتھ بہت زیادہ کاسٹ آ گئی۔ پوچھنے ہی لگی تھی سر، آپ نے بھی تو تب نہیں مہنگے نہیں، لیکن مطلب یہ کہ فوراً وہ نہیں کیے، تو یہ جب یہ سب کچھ کر دیا انہوں نے، تو اس کے بعد تو بجلی زیادہ ہو گئی۔ اب آپ بوجھ جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے اور عوام کے اوپر جتانا ہے کہ ہم تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، جب کر تو بوجھ ڈال رہے ہیں۔
تو یہ اس لیے بوجھ ڈالنا ہے، لیکن ان کو جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ صرف عوام کے اوپر نہیں، پوری معیشت کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، اور اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ حکومت کے کہیں سے اخراجات کم کریں۔ 850 ارب روپیہ یا 855 ارب روپیہ تو حکومت نے اس سال بھی دیا ہے اس کی طرف سبسڈیز کی طرف، تھوڑا سا اور پیسہ دے کے سبسڈی کے جو پی ایچ ڈی پی کو کاٹ سکتے ہیں، جو کہ آپ جاری اخراجات کو کاٹ سکتے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے دے دیجئے فکس کاسٹ، کیونکہ کچھ تو آپ نے کم بھی کر لی کیپیسٹی کاسٹ، ہو باقی آپ 12-15 روپے 20 روپے کا یونٹ بیچ دیں، آپ کا بہت زیادہ یونٹ بھی بیچنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جس کو سولر پہ جانا ہے وہ جائے۔ لیکن آپ نے تو پوری دنیا سے الٹی روش چلائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، تو اسینشیل ہے کہ یہ لوگ اتنے سمجھدار یا ہوشیار نہیں ہیں، یا ان کے اپنے پیسے نہیں لگے ہوئے ہوتے تو اتنا سوچتے نہیں ہیں، اور یہ فیصلے کر لیتے ہیں سیاسی بنیادوں پہ، اس امیڈیٹ بنیادوں پہ، ناٹ تھنکنگ لانگ ٹرم۔ جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا نا کہ اگر بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا نا۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز کچھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی۔ یہ ڈمی سیاستدان، یہ تو کٹ پتلی ہے۔ کٹ پتلی سیاستدان تو غلام ہوتا ہے، بڑے بڑے محلات کے اندر چند لوگ ٹانگ پہ ٹانگ لا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوری دنیا کی جناب عقل چلا رہے ہیں۔ تو معاملات شدت کی، یہ ڈمی سیاستدان جب نکلیں گے ہم پھر کہیں گے مولانا صاحب ملک کا خیال رکھیں جی، فلاں فائدہ اٹھا لے گا تو فلاں جو بھی فائدہ اٹھائے، آپ ہمارے فائدے کے لیے قدم اٹھائیں نا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جمعیت علماء اسلام کا JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز میڈیا کے کچھ ممبر سے ملاقات کی، اور انہوں نے کچھ اس طرح کی گفتگو کی کہ عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے کا جماعت سوچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے، مجلس عمومی کا اجلاس بلائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے فیصلہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے سیاست پہ گفتگو کی، کچھ حکومت پر بھی کافی تنقید کی۔ عبداللہ مومن صاحب، نمائندہ ڈان نیوز اسلام آباد، ہمارے کالیگ بھی ہیں، وہ موجود تھے اس نشست میں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو عبداللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا بیٹھک کا مقصد تھا؟ آپ لوگوں کو بلایا مولانا صاحب نے، مقصد ہی سیاسی گفتگو کرنا تھا، یا یہ بائی دا وے یہ سارے ایشوز جو تھے یہ سامنے آ گئے؟ جی بالکل عارفہ، تھینک یو سو مچ۔ ایک تو یہ کہ مولانا صاحب نے بلایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ایک میسیجنگ بھی کرنی تھی، مولانا صاحب ملاقاتوں کا سلسلہ ان کا جاری ہے، اور ایک میسیجنگ بھی کرنی تھی حکومت کو یا اداروں کو کہ وہ حکومت کے خلاف، یا اس وقت جو الائنس ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے لیے ایک چیلنج بن سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کو جتنے ہم نے اس سے سوالات کیے، تو یہ کہ اس کے بہت زیادہ اس نے لفظ ناراض کا ذکر کیا کہ وہ ناراض ہے بہت زیادہ، اس نے برملا اظہار نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاسی جماعتوں کے جو اس حکومت میں ہے اس کے کہنے پر جو ہے وہ انہوں نے قربانی دی تھی، لیکن اس کو پھر انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور جان بوجھ کر ان کی سیٹیں جو ہے انہوں نے یہ الزام لگایا وہ اس کو الیکشن میں ہروایا گیا، اور مولانا صاحب نے کہا کہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ وہ نواز شریف صاحب سے اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی خاصے ناراض نظر آئے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بانی PTI کے حوالے سے کہا کہ وہ اس وقت جیل میں ہے، تو الائنس کی کوئی بات اس طرف نہیں بن سکتی، کیونکہ مختلف لیڈر جو ہے وہ مختلف بات کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی کہ وہ عید کے بعد ان کے جو شورا کا اجلاس ہوگا، اس وقت ان کی ممبرشپ بھی جاری ہے، وہ یہ اعلان کریں گے کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں اس حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانی ہے یا نہیں، تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ اس وقت داعش اور دیگر جو ایلیمنٹس ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، وہ یہ دعویٰ کرتے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو مسائل ہے یا ان کے جو کارکنان یا رہنما ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب جو ہے اس میں ایک خوف بھی ہے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا۔ اچھا عبداللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو حکومت پہ بہت تنقید ایک طرف کی، نواز شریف صاحب پر اتنی نہیں تھی، حکومت پہ شہباز شریف صاحب پہ تنقید ہوئی، آصف علی زرداری صاحب پہ بھی انہوں نے تنقید کی، عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی جو ایک فقدان ہے ٹرسٹ کا، اس پہ کوئی گفتگو ہوئی آپ کی؟ جی بالکل، ایک تو یہ کہ زرداری صاحب پہ انہوں نے بہت سخت تنقید کی، اور اس کی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے،
जबकि बानी पीटीआई और इस वक्त उनके दोनों जमातों के दरमियान जो राब्ते हैं उनका सिलसिला भी जारी है। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई के बारे में माजी में जो कहा तो एक सियासत थी, उस सियासत में होता रहता है, लेकिन मौजूदा वक्त में उन्होंने कहा कि इस वक्त वो जेल में है और मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ दावे करते हैं, तो हमारा उनसे कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है। तो जब तक कोई इस तरह का काबिल इत्मीनाद राब्ता नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ बयानबाजी होती है और बयानबाजी तो यानी कि आपको नहीं लगा उनकी बातों से कि कोई जो फासले है वो पीटीआई के साथ कोई कम हो रहे हो JUIFA के? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि पीटीआई के साथ हमारे रवाबित जो है वो मजबूत है और मुसलसल रवाबित हो रहे हैं, लेकिन हम किसी कंक्लूजन पर उस सूरत में पहुंचेंगे जब बानी पीटीआई के साथ कोई डायरेक्ट हमारे लायामल होगी, कोई बातचीत होगी, तो उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस वक्त मुख्तलिफ खबरें आ रही है, तो यही एक रीजन थी मौलाना साहब को, उनको अंदाजा भी है। मैंने उनसे सवाल भी किया कि आपके पुराने दोस्त आसिफ अली जरदारी बहुत ज्यादा खामोश है, तो उन्होंने कहा कि वो एंजॉय कर रहे हैं और उनमें इख्तियार है कि वो एक सूबाई असेंबली और ऐवान सदर को खरीदने की सलाहियत रखता है। तो और इसके साथ साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बहुत खासी तनकीद कर, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनको कहा गया जो थ्रेट अलर्ट जारी हुआ कि आप सियासत और मजहब में बेजा मुदाखलत करते और ये जो फितना वल खवारिज है उनको इतराज़ात है, तो उन्होंने कहा कि मेरी सियासत या मेरे मजहब में मुदाखलत से फितना वल खवारिज को क्या तकलीफ है, मुझे पता है कि मुझे कौन अवाम से दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो तमाम सवालात है जिस पर मौलाना साहब ने कहा कि मैं इसके साथ साथ जो आरफा बेहतरीन जो उन्होंने अहम फैसला किया, जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जब वो गए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और इसके साथ साथ दफ्तर खारजा को इत्मीनाद में लिया, उनको ब्रीफिंग दी गई और जो अफगान हुकूमत है उनको उन्होंने एक एक पॉइंट पर राजी किया, लेकिन जब वापस आया तो उन्होंने एक फिर ब्रीफिंग रखी। मैंने तमाम सवालात के जवाबात भी दिए, लेकिन मौलाना साहब ने इल्जाम लगाया कि बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आप लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम करेंगे बलूचिस्तान पर। जो कि इंसान को, मासूम लोगों को रोडों से, बसों से उतार के ज़िबा करते हैं, इसका ना बलोचियत से इन्होंने जैसे कहा ताल्लुक है, ना इस्लाम से ताल्लुक, उनको उसी तरह डील करेंगे हम जैसे वो डिजर्व करते हैं डील करें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कुछ बलूचिस्तान का, कुछ पाकिस्तान की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन का। चंद दिनों पहले ही क्वेटा में जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ, उसने मेरे ख़्याल में सबको ही कुछ परेशान भी किया, और उसके बाद अब ये भी इत्ला सामने आई है कि हुकूमत जो है इस हवाले से अब पार्लियामेंट को ब्रीफिंग भी देने लगी है। कुछ जो सियासतदान हैं वो तो बात ये करें कि नेशनल एक्शन प्लान 2 पर हुकूमतों को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को काम करना चाहिए। ऑब्वियसली बहस बहुत शुरू हो गई है क्योंकि ये एक वाक़या तो था, बहुत बड़ा एक वाक़या था, मगर इसके बाद इतने तसलसल से सिक्योरिटी के वाक़यात हुए हैं कि कुछ बहुत से लोग परेशान हैं कि इस वक्त पाकिस्तान किस सिमत की तरफ जा रहा है। जैसे नोशकी में भी फ्रंटियर कोर के काफ़िले पर हमला हुआ, उसमें भी 3 अहलकार जो हैं वो शहीद हुए, 5 अफराद ओवरऑल शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी पिछले दिनों में हमने बहुत से वाक़यात देखे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में तो इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है। सो एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि अब ये जो इतनी सिक्योरिटी की सूरत हाल है ये ख़राब हो गई है, इससे कैसे निमटना चाहिए। जैसे मैंने जिक्र किया कि नैप भी है, पार्लियामेंट को ब्रीफिंग भी है, मगर बहस ये भी हो रही है कि क्या बलूचिस्तान में अब जवाब सिर्फ यही है कि रियासत वहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस करे, ज़्यादा सख्ती से करे, या जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि अब गुफ्तगू करनी चाहिए। जब तक बात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मामला कैसे आगे बढ़ेगा। तो इन सब मामला पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रफ़ीउल्लाह काकड़, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये बलूचिस्तान के मामलात पर। वेलकम टू द शो काकड़ साहब। जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एकदम हमने इतनी शिद्दत देखी है इन वाक़यात में जो बलूचिस्तान में हुए हैं, ज़ाती तौर पे एज समबडी हु फॉलोज द सिचुएशन इन द प्रोविंस वेरी क्लोजली, आप इससे चौंके या आप यू वर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, यू थिंक दिस इज वेयर मैटर्स वर हेडेड? जी
فرینکلی اسپیکنگ میں خود اور بہت سارے اور لوگ جو بلوچستان کے معاملات پہ گہری نظر رکھ رہے تھے، ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے. یہ جو سانحات ہوئے ہیں یہ تسلسل ہے. پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ یہ مومنٹم بلڈ اپ ہوتے ہوتے اور پچھلے 6 مہینوں میں اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں مثلاً کوئٹہ سے 100، 150، 200 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر مین شہروں پہ قبضہ کیا گیا. 48 گھنٹے، 24 گھنٹے، 20 گھنٹے مین شہروں کو قبضہ کیے رکھا. تو یہ ان واقعات کا تسلسل ہے. تو یقیناً میں کوئی بہت زیادہ حیران نہیں ہوا کہ اس طرح کا واقعہ پیش ہے. ہاں کاکڑ صاحب، اگر ہم اس کو ایک طرف تو obviously تسلسل ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ آپ you are what we call a student of history، تو آپ اس میں وہ تسلسل دیکھ رہے ہیں واقعات کا، کیسے آہستہ آہستہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. مگر جیسے آپ نے خود کہا کہ پچھلے 1-2 سال میں جو شدت آئی ہے، شدت نہ صرف لوگوں کے رویے میں بلوچستان میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ مظاہرے کرنا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا سڑکیں بند کرنا ہے، آپ کے خیال میں what has changed in the last 2 years کہ ہم یہ شدت، یہ انٹینسٹی دیکھ پا رہے ہیں in terms of جو ریاست کا رشتہ ہے بلوچستان کے لوگوں سے؟ جی بہت شکریہ. یقیناً یہ جو پچھلے 2-3 سالوں میں شدت آئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کی اندرونی انتظامی ڈھانچے اور حکمت عملی سے بھی ہے، اور اس کا تعلق پاکستان کے اور خاص طور پر بلوچستان کے داخلی سیاست سے بھی ہے. تو اگر ہم پہلے اس سے سٹارٹ کریں تو ہوا یہ پچھلے 6-7 سال میں ان مسلح گروپوں کے اندر ایک بڑی انٹرنل ری آرگنائزیشن ہوئی ہے، جس میں پہلے جو قیادت تھی، کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا، وہ باہر بیٹھے ان کے لیڈرشپ کے پاس تھی. پچھلے 6-7 سالوں میں آپ یوں سمجھے کہ انٹرنل کوز ہوئے ہیں. جو گراؤنڈ پہ بیٹھے ان کے ریلیٹیولی پڑھے لکھے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ کے جو جنگجو تھے، انہوں نے قیادت سنبھال لی ہے، اور وہ اکثر BSO کے اسٹوڈنٹس تھے، اور وہ یہ جو نئی حکمت عملی ہے اس کو وہ قیادت ڈرائیو کر رہی ہے. دوسرا آئی تھنک جو ایک بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا افغانستان سے انخلا کے بعد جو پیچھے وہ اسلحہ چھوڑ گئے ہیں، وہ بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ ان مسلح گروپوں کے ہاتھ بھی لگا ہے. تو ان کے پاس کافی سوفسٹیکیٹڈ اور جدید اسلحہ ہوتا ہے. تو یہ دوسری وہ تبدیلی ہے. تیسری میرے خیال سے ٹیکٹکس میں بھی ایک بڑی چینج آئی ہے. وہ جو روایتی گوریلا ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس ہے، اب وہ ایک اربن وارفیئر کی طرف آئے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ جو سوسائڈ حملے، خودکش حملوں کی طرف وہ گئے، یہ ایک بہت بڑی ٹیکٹیکل شفٹ ہے، اور اس نے کافی لیتھل بنایا ہے ان کی کارروائیوں کو. اس کے ساتھ یہ تو ان مسلح گروپوں کی اندرونی عوامل ہے. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو بلوچستان کی سیاست ہے اس کا بھی بڑا کردار ہے یہاں تک حالات پہنچانے میں. اور وہ کردار ایسا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں نہ صرف یہ کہ ریاست اور ریاستی اداروں کی لیجیٹمیسی کمزور ہوئی ہے، ساکھ متاثر ہوا ہے عام بلوچ کی نظر میں، بلکہ عام بلوچ کو یہ پیغام گیا ہے کہ پارلیمانی سیاست کے تھرو بلوچ حقوق کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور اس کا ثبوت یہ بلوچ قوم پرست اختر مینگل جیسے لوگ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کے بیزار ہو گئے ایک طرح سے. تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے اس فیڈرل سوچ کی، اور وہ غیر مسلح سیاسی سوچ کی ناکامی ہے، اور اس کا یقیناً فائدہ بلوچ انسرجنٹس کو پہنچتا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، اب یہ آج سے 30-40 سال پہلے والا حالات نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سو سماج کا شعوری لیول بھی بڑھ گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جس طرح ریاست پہلے بہت ساری کارروائیاں کرتی تھی اور اس طرح سے سماجی مزاحمت نہیں آتی تھی، اب آج کل کے میڈیا کے دور میں نوجوان زیادہ باشعور ہے، تو سماجی شعوری لیول اور نتیجتاً سیاسی مزاحمت بھی آپ کو بلوچستان سے اب زیادہ دیکھنے کو ملے گی بیکاز آف دا ڈیموگرافک چینجز اینڈ دا چینجز براٹ اباؤٹ بائی سوشل میڈیا. سر آپ نے بہت اہم باتیں کی، بٹ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو آپ نے انٹرنل کو کا ذکر کیا، کیا اس پہ آپ کچھ ہمیں زیادہ کوئی تفصیل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں
کہ یہ انٹرنل کو کس وجہ سے ہوا، کیونکہ اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے، جو باہر بیٹھی قیادت ہے اٹ لاسٹ ٹچ ود دا پیپل آن دا گراؤنڈ، یا یہاں جو لوگ تھے جو آن دا گراؤنڈ تھے ان میں جس شعور کا آپ نے ذکر کیا اس کی وجہ سے ایگزیکٹلی، بیکاز یہ ایک اہم نقطہ ہے جو اور کسی نے کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا، وہ جو ویپنز کی بات ہے اور سیاسی قیادت کی بات ہے وہ تو پہلے بھی ڈسکس ہوتی رہی ہے۔ جی دیکھیں، جب یہ مسلح تحریک شروع ہوئی ہے نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد 2006 میں، تو اس کو اس وقت اکثر اس میں مختلف دھڑے تھے، لیکن جو 2-3 دھڑے تھے وہ کم از کم یہ سردار لیڈ کر رہے تھے یا ان کے خاندان کے لوگ لیڈ کر رہے تھے، اور وہ اکثر یورپ میں مختلف ممالک میں بیٹھے وہاں سے اگلے 7-8 سال اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھال رہے تھے۔ تو اس دوران یہ وہ پیریڈ ہے جب ریاست نے بھی بھرپور طاقت کا استعمال کیا، اور یہ مسلح تحریک بھی جو ہے وہ کہیں زیادہ آگے نہیں بڑھی، ان کو کافی سارے نقصانات اٹھانے پڑے۔ تو آئی تھنک یہ وہ پیریڈ تھا جب جو گراؤنڈ پہ بیٹھے کمانڈر تھے اس میں ان کے جنگجو میں چونکہ اکثر پڑھے لکھے نوجوانوں کی تھی، وہ کافی فرسٹریٹ ہو گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ناکامی ہے وہ صرف جو ان کی ناکامی وہ سمجھتے تھے وہ صرف ریاست کی طاقت کا استعمال کی وجہ سے نہیں تھی، وہ بلکہ جو ان کی حکمت عملی تھی، اور اس میں وہ یقیناً جو باہر بیٹھی قیادت کو بھی پارشلی ذمہ دار سمجھتے تھے۔ تو آئی تھنک وہ انہوں نے پھر ایونچولی انٹرنل جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور آئی تھنک اس میں انہوں نے دے ٹک اے لیف آؤٹ آف دا طالبانز بک، اور انہوں نے اس سے پہلے چونکہ آپ کو یاد ہے 2007 سے 2014 تک تو طالبان کی جو انسرجنسی تھی وہ بہت مؤثر تھی، تو اس میں سے جو ایک انہوں نے ٹیکٹک سیکھا وہ یہ خودکش حملوں کا تھا، اور اس میں انہوں نے جو اس کے بانی تھے اس نے پہلا سٹارٹ ایک طرح سے اپنے خاندان سے اپنے بیٹے سے لیا، اور آئی تھنک اس نے ایک بڑی سمبولکلی پاورفل امپیکٹ ڈالا ہے نوجوانوں پہ۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اب obviously ابھی تو یہاں بحث ہی چل رہی ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے کہ نہیں، بٹ آپ اس پہ بھی روشنی ڈال چکے ہیں، اور کہ کیا ابھی بھی وقت ہے ڈائیلاگ کرنے کا، کوئی گنجائش بچی ہے؟ دیکھیں، جب ول ہو تو ڈائیلاگ یا سیاسی حل کے لیے تو ہر وقت گنجائش ہے، صرف فرق یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے، آج سے 5 سال پہلے جن ٹرمز پہ ڈائیلاگ ہو سکتا تھا آج ان ٹرمز پہ نہیں ہو سکتا۔ آج ریاست کو، سیاسی اشرافیہ کو بہت زیادہ سبسٹینشل کنسیشنز دینی ہوں گی، تب جا کے ڈائیلاگ کے لیے کوئی حالات سازگار بن سکتے ہیں۔ ایز اٹ از، ایز آف ناؤ، کوئی میجر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یا کنسیشنز کے بغیر اس وقت مذاکرات کے لیے بھی حالات اب سازگار نہیں ہے، اور جتنا وقت گزرے گا میں سمجھتا ہوں یہ ٹرمز یا یہ قیمت زیادہ بڑھے گی اور اتنے ہی حالات مزید ناسازگار ہوتے جائیں گے۔ بٹ یہ جو ٹرمز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ویری کوئکلی، جی would you like to go into some detail؟ جی ایبسلیوٹلی، بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میجر کنسیشنز یا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہے جس کو کر کے شاید مذاکرات اور ایک گرینڈ سیاسی ڈائیلاگ کی طرف بات بڑھ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مسنگ پرسنز کا ایشو ریزالو کرنا ہوگا، اور اس پورے پروسیس میں یہ جو ابھی 3-4 سٹیپس میں لے رہا ہوں، اس کے لیے ایک آزاد پاورفل سیاسی لوگوں کی وہ کمیٹی بنانی ہوگی، سویلین سیاسی قیادت کی، جس میں بلوچستان کے قوم پرستوں سے لے کے باقی کریڈیبل لوگ شامل ہو جو اس کو سپروائز کرے اور کریڈیبل کمٹمنٹ دے کے یہ کام ہوگا۔ تو اس میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کرنا، جو لوگ زندہ ہے ان کو ریلیز کریں، اگر ان پہ کوئی الزامات ہے ڈیو پروسیس کے تحت ٹریٹ کریں، پاکستان کی عدالتیں ہیں، کورٹس ہیں۔ بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب، I'm afraid we've run out here۔ جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، we'll be back tomorrow at the same time۔